अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। पूरी कौम को 75वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज पूरी कौम ने जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया और इस दुआ के साथ मनाया कि इस अर्ज़ पाक पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल हों, करम नाजिल हो और जो मसाइल इस वक्त कौम को दरपेश हैं खुदा करे कि इसका कोई हल निकले। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान जैसी बड़ी कौम, जिस 22 करोड़ की जिसकी आबादी हो, एक दुनिया का एक बड़ा मुल्क हो और वो इन मसाइल से अगर दो चार हो तो ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं और पाकिस्तान ने अपना जश्न आज़ादी जो मनाया, इस मौके पर हमें पाकिस्तान में ख्वाहिश तो ये नज़र आई कि सब पर एक परचम के साए तले एक ही रहें, एक ही नज़र आएँ। लेकिन कल जब सूरज गुरूब हुआ और रात 12 बजे उस वक्त इमरान खान साहब लाहौर में हॉकी ग्राउंड में एक इज्तिमा से ख़िताब कर रहे थे। बड़ा कामयाब जलसा था, बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे और उस जलसे के दौरान भी इमरान खान साहब ने बार बार यही कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है और उसे घर जाना चाहिए। इलेक्शन का वो मुतालबा कर रहे हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है जो काबिल कबूल नहीं होगी। शहबाज शरीफ साहब इस मौके पर कह रहे हैं कि जी मिसाक़ मईशत किया जाए और एक नेशनल डायलॉग किया जाए। ये ख्वाहिश भी बड़ी अच्छी है, लेकिन इस तनाजुर में, इस माहौल में, इस सूरत हाल में जहाँ पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, वो मानते ही नहीं हैं इन्हें कि ये एक आम पाकिस्तानी हो जैसे पाकिस्तानी हैं। वो तो कहते हैं जी आप इम्पोर्टेड हैं, आपका निज़ाम अलग है, आप एक आम आदमी की तरह बर्ताव भी नहीं करते, तो आपको हम तस्लीम नहीं करते। क्यों कर बैठेंगे और कोई डायलॉग करेंगे, मिसाक़ मईशत करेंगे। वाहिद हल पाकिस्तान के मसाइल का एक तवील अरसे से हम भी कह रहे हैं और तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड बात होती है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल है मुनसिफाना इंतखाबात, साफ़ व शफ़ाफ़ मुनसिफाना इंतखाबात। अब वो इंतखाबात नहीं हो रहे। PDM की हुकूमत का मानना यह है, इस इत्तेहाद का मानना यह है कि जो इनको आईनी मुद्दत मिली है ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ऐसा नहीं मानते। लिहाजा उन्होंने अब जो नया लाहे अमल दिया है वो ये कि अगले 2 महीने तक वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे, पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे मुनक्किद करेंगे और हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब अगर वाक़यतन इलेक्शन कराना चाहते थे तो कल के कामयाब जलसे के बाद उन्हें शायद इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए और वहाँ पर हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि इमरान खान साहब को भी वो ख़ास जल्दी नहीं है। जाहिर सी बात है जो माशी सूरत हाल है, जिन मसाइल से मुल्क दो चार है, जिसमें PDM की हुकूमत ने कायम हुई है, PDM की हुकूमत, उसमें आने के बाद जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी बुरी होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि महंगाई मुल्क में बढ़ेगी। डॉलर अभी तक उस सतह पर नहीं आया जिस सतह पर इमरान खान के दौर में था। तो ये तमाम जो अवामी गम गुस्सा है, जो परेशानियां हैं, इसका मलबा PDM की हुकूमत पर ही गिरना है। लिहाजा PDM को ख़ुद फैसला करना होगा कि वो कितना ज़ोर लगा पाएंगे, कैसे मईशत को ठीक कर पाएंगे, कैसे वो महंगाई से आवाम को निकाल पाएंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो फिर अगले इंतखाबात में उनका हशर क्या होगा। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ़ कराऊँ कि मेरे साथ मौजूद होंगे दानियाल चौधरी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सदाकत अली अब्बासी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब सना बुच्चा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ कि कल इमरान खान साहब का दो टोक अंदाज में वही बातें थी जो बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन जो जलसा था, जितनी तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, हॉकी स्टेडियम भरा हुआ। पहले तो कहा जाता था कि जी तादाद PTI के लोग कुछ बताते थे, उनके मुखालफिन कुछ और बताते थे, लेकिन कल तो 35,000 तो वहाँ पर नशिस्तें ही मौजूद थीं और इसके अलावा लोग अंदर मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इमरान खान साहब का जो जेस्चर आया है सामने, वो बड़ा अलार्मिंग है उनके मुखालफिन के लिए? सना बुच्चा साहिबा। जी सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। मैं आपसे पूछ ही रहा हूं कि इमरान खान साहब का कल जो जलसा था उसमें तो अब कोई इबाम की बात नहीं ना। एक हॉकी स्टेडियम में था, 45,000 नशिस्तें थीं, ग्राउंड फील्ड जो है, प्लेइंग फील्ड, वो पूरी भरी हुई थी।
तमाम लॉबीज़ और कॉरिडोर्स वगैरह भरे हुए थे, बाहर तक लोग मौजूद थे। तो इतनी बड़ी अवामी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने के बाद भी अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मिसाक़े मईशत लाजमी हो गया है, तो क्या ये बात इमरान खान साहब जो हैं वो तस्लीम करेंगे किसी भी सूरत, जबकि वो उनकी हुकूमत को ही नहीं मानते? जी, इमरान खान साहब, मेरा ख़्याल है कि कल हकीकी जो उन्होंने मार्च का इफ्तिताह किया या जलसों की जो बात की है, तो मेरा ये ख़्याल है अगर वो थोड़ी सी हकीकत पर भी पर्दा हटा लेते तो बहुत अच्छा होता, कुछ हकीकत भी बयान कर देते। तो हक़ाइक़ जो हैं वो हमें कल नहीं पता चले, हमें तो सिर्फ वही हिस्ट्री बताई गई जो हमें 37 मरतबा बताई जा चुकी है। कोई 8056 दफ़ा तो मैं सुन चुकी हूँ, कोई आप भी सुन चुके होंगे। अब मतलब यू टर्न उनका खासा है, अब यू टर्न उन्होंने से ले लिए, लेकिन वो यू टर्न इन करप्ट चोर हुक्मरान बकौल उनके, इनसे यू टर्न लेने को तैयार नहीं है। मुझे समझ नहीं आती जो आदमी हर चीज़ पे यू टर्न ले सकता है, यहाँ तक कि अमरीकी साजिश और अमरीका गद्दार और उन्होंने ज़मीर ख़रीद लिए और डॉलर भेजे, अब उनके साथ भी अगर वो वीडियो कॉल्स कर सकते हैं और उनके लिए भी इस तरह बात कर सकते हैं कि दोस्ती, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। और देखिए ना, इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा मगरबी दुनिया को जानते हैं, सबसे ज़्यादा अमरीका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इतना बड़ा पोलिटिकल सेटअप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये अमेरिका को अगर इल्ज़ाम लगाते हुए अगर याद रहता है इमरान खान साहब को तो अच्छा होता है, लेकिन देखिए ये नहीं बैठेंगे, ये किसी के साथ नहीं बैठेंगे। ये तो आज अवाम को इकट्ठा करके अपनी पावर शो कर रहे हैं, कल तो ये अवाम के साथ भी नहीं बैठेंगे। इनका मसला सिर्फ ये है इमरान खान साहब का कि मैं और मैं 9 सीटों पर ये खड़े होंगे, हर जलसे से ये खिताब करेंगे, हर बात पे ये सबसे पहले बात करेंगे। इनका सेकंड इन कमांड है कौन, इनके बाद है कौन? और ये बार बार कहते हैं मेरे बैरून मुल्क असासे नहीं है, तो क्या औलाद असासे नहीं हुआ करती? क्योंकि उनकी औलाद तो ओवरसीज़ है ना। और अगर तो ये कह दें कि जी मैंने यहाँ पर, और जाहिर है ओवरसीज़ का पैसा अगर आप मंगा लें फॉरेन फंडिंग के थ्रू तो आप मंगा सकते हैं, और आपने मंगाया है, तो आपको क्या ज़रूरत थी असासे बाहर बनाने की, जब आपको तो तमाम डॉलर्स मुल्क में बैठे हुए मिल रहे थे। और इन सब तमाम चीज़ों के बाद मेरा ख्याल है कि उनकी खुद की जो फ़िलासफ़ी है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई है। उनकी जो मीडिया टीम है, मैं बार बार ये समझती हूँ कि देखिए उनकी मीडिया टीम बहुत अच्छी है, उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो बहुत अच्छी है। आप ये सोचिए कि तमाम जो ग्राउंड था वो भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे गालियां देने के लिए कम से कम 22 सेकंड में 80 से ज़्यादा गालियां आ जाती हैं। ये कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ऑन ड्यूटी है कहीं पर और जलसे में लोग भी भरे हुए हैं? तो इनके अपने लोगों के अलावा भी लोग हैं। देखिए हर तरह से ये बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। इनको स्पिन डॉक्टरिंग की तो इनको डिग्री मुझे लगता है मिली हुई है, बिकॉज ये स्पिन तो ऐसे करते हैं चीज़ों को, मतलब आई वॉज अमेज्ड। बहुत इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव के कायदे आजम को दिखाएं, इनके शॉर्ट्स चलाएं। अब तो लगता है वो, मेरा ख्याल है टीवी में उनको आना चाहिए, आई थिंक एंकर बन जाना चाहिए। आई थिंक 7 बजे 8 बजे का स्लॉट जो एक निजी चैनल से फारिग हुए हैं, मेरा ख्याल है उस पे आ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी तो देखिए ना, अगर इतनी आवाम साथ है तो उनकी कितनी रेटिंग आएगी। लेकिन मसला ये है कि मुल्क के लिए साथ जो नहीं बैठ सकता, जो मुल्क के मफाद के लिए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ममालिक से बना के नहीं रख सकता। सहाफ़ियों को बात करने पर बुरा भला कहा जाए और उनकी ट्रोलिंग की जाए, डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सना आपको ये वो बात भी तो नहीं देखना करते, होगा वो जात कि वो जो कुछ भी पे कह बात करते हैं। अगर वो बात करते, डेफिनेटली ये बहुत गलत तो है। सॉरी आपने कहूँगे साफियों जितना मजम्मत की जाए इसकी कम है। हाँ, ये बात करने में कोई बात नहीं, बात करना सहाफ़ियों के लिए मसला नहीं है। अगर आप जात पे सहाफ़ी बात करेंगे तो उस पर मसला है, और अगर वो अपनी औकात में बात नहीं करेंगे तो इसमें मसला है। अगर वो प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो इसमें मसला है। सॉरी, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट नहीं है, ये थोड़ा सा डिजर्विंग भी है। दुरुस्त कह रही हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और दानियल चौधरी साहब, इतने सारे मसाइल हैं, इतनी शिकायत हैं, सहाफ़ियों को भी शिकायत हैं, आप लोगों को भी शिकायत हैं, हर तरफ से इमरान खान साहब के लिए जो है उनकी अपोजिशन तैयार है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो इमरान खान के साथ है। कल का जलसा जो था, आपको देखकर हैरत हुई कि आप लोगों की तरफ से तो बताया जाता था कि जी लोग बुला लिए जाते हैं, इनके जलसे में लोग आते नहीं हैं, फ़ोटोशॉप के लोग करते हैं, लेकिन कल तो बड़ा ज़बरदस्त जलसा किया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपकी मैं बिल्कुल बात सुन रहा था, आपने बताया जिस तरह कि उनका जलसा, और देखें जलसा, कामयाब जलसा और जलसे में बंदे बुलाना, ये इतनी बड़ी कोई
جس کی 2 صوبوں میں حکومت بھی ہو اور اتنے ہزاروں لوگ ہیں کہ مطلب کتنے 35,000 پیپل یا 30,000 لوگ یا 25,000 لوگ جو بھی ہم اس کو کہیں, کوئی پولز الگ الگ بات کر رہے ہیں, تو جو پارٹی لاکھوں میں ووٹ لیتی ہے اس کے لیے 25-20 ہزار بندہ جمع کرنا دوسرے شہروں سے پورے ملک سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیا میٹر کیا کرتا ہے کانٹینٹ. 45,000 تو سیٹیں ہیں دانیال صاحب وہاں پر, جو سیٹنگ ارینجمنٹ 45,000 کا ہے. نہیں, میں آپ کو 45,000 سیٹیں نہیں ہیں, میں آپ کو بتا دوں اگر سر نہیں آپ کے دیکھیں, آپ تو 45,000 کہہ رہے ہیں نا, وہ تو لاکھوں کے لوگ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہیں, آپ ہزاروں میں بات کریں, وہاں تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہو رہی تھی. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ 20-25 ہزار بھی نہیں ہے نا کانٹینٹ کی. کل آپ نے تقریر میں کیا سنا, آپ نے تقریر میں سنا میرا تقریر میں یہ سنا کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور, میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. عمران نہیں, یہ آپ کی ابہام ہے, یہ سب گمکریز ہیں. آپ نے سنا ہوتا ہے کہ مداریے جب آتے تھے اور وہ ایک چیز دکھا کے دوسری چیز بیچ کے جاتے تھے, آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں. اس کو ڈائسیکٹ آپ جب کریں گے تو ان کی ہر بات میں آپ کو ان کو ڈسپیرٹی نظر آئے گی, ہر بات میں جھوٹ, میرا سب ان کا نظر آئے گا. جس طرح یہ ثنا بات کر رہی تھی کہ 9 حلقوں میں لڑنا کیا چیز ہے, یہ دکھانا یہ اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. مجھے بات بتائیں کہ کل تک امریکن لابی, امریکن غدار, امریکن یہ تو کے پی کے میں ان کو حکومت پیسے دینے کے لیے آتے ہیں, تو وہ امریکہ اور کے پی کے کی دوستی آگے بڑھنی چاہیے. بہت اچھا انیشیٹو ہے, اس کی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان کے لیے جب یہ رہے پرائم منسٹر تھے 4 سال, تو انہوں نے لابیسٹ ہائر نہیں کیے, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آج لابیسٹ ہائر کیے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس نے پی ٹی آئی کے پاکستان کے جھنڈے اتار کے پی ٹی آئی کے جھنڈے لگاتے ہیں. یہ وہ جماعت ہے جس نے آپ نے اپنی افواج لابسٹ ہائر کرنے میں کیا قباحت ہے سر؟ اپنے ایک سیکنڈ اپنی جوڈیشری کو اپنے ہر سیکٹر میں انہوں نے تفریق کرنے کی کوشش کی, انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی. میں آپ کو بات بتاؤں, دس از 21st century, there are no more wars with weapons, barely any نیوکلیر ملکوں میں. یہ نیوکلیر جو اب تھرڈ جنریشن وارفیئر ہے, وہ کیا ہے, وہ اپنی نسلوں کو تباہ کرنا. مجھے بتائیں کہ جو اپنی یہ ینگ جنریشن کے ساتھ کر رہا ہے, جو ان کو سکھا رہے ہیں, جو ان کو زبان سکھا رہے ہیں. کل کا آپ نے جلسہ دیکھا, جب عمران خان گالی دیتے تھے, جب عمران خان برا بھلا کرتے تھے, تو پیپل وڈ چینٹ سلوگنز اینڈ دے وڈ بی ویری on top of everything. لیکن جب وہ بات کرتے تھے اپنے کاموں کی, چیزوں کی, تو لوگ خاموش ہوتے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے ورکر کی تربیت یہ کی ہے. ایک لیڈر باپ کی طرح ہوتا ہے, اپنے ورکرز کو, اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے. دانیال چودھری بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عوام ہے, آگ لگانے کی اس عوام نے اپنے گھر سے بھی کچھ سیکھا ہوگا, کرنے کی تربیت کرے, وہ اپنے گھر سے بھی کچھ سیکھ رہی ہوگی یہ عوام, یہ اپنے تعلیمی اداروں سے بھی کچھ سیکھ رہی ہوگی. اپنے بچے یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ گالی دینا شروع کر دو, آپ یہ سکھائیں گے؟ دانیال بھائی مجھے سن رہے ہیں آپ؟ کون کرتا ہے یہ الزام کہ عمران خان نے کہا کہ گالی دینا شروع کر دو, پوری قوم گالی دینے لگی. کہیں تو عوام کے یہ سینٹیمنٹس بھی ہیں نا, کہیں دوسری جماعتوں کا جو حکومت سے کرتی رہی ہیں ان کے رویے بھی ہیں نا, ان کا طرز حکومت بھی ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے جو بچے اٹھائے سوشل میڈیا کے ٹرولز, انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے سینٹیمنٹ اپنے لیڈرز سے اڈاپٹ کیا تھا اور ہمیں اس طرح میسیجنگ کی گئی. جو نوجوان نسل ہے وہ سینٹیمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے آپ کی باتوں سے, آپ کے طریقوں سے. کسی کو برے لفظ, بری زبان استعمال کرنا وہ آپ کے ساتھ ہے یا کسی اور جماعت کا ہے. آپ گندی گالیاں اینالسٹ, اینکرز کو دینا, وہ کسی جماعت کے بھی لوگ ہوں, وہ کسی وہ جماعت کے, وہ غلط ہے. اور اس کو تربیت دیتا کون ہے اور فروغ اور کون شاباش کون کرتے ہیں؟ ان کی جماعت کے لوگ. یہ جو لفظ ڈاکو اور پتہ نہیں کیا لفظ یوز کرتے ہیں, کیا مجھے بتائیں کہ یہ کسی بھی مطلب یہ ٹرمپ کے علاوہ امریکہ کی ہسٹری میں نہیں دیکھا, میں نے برطانیہ کی ہسٹری میں نہیں دیکھا. اچھا نہیں, یہ آپ مریم بی بی کے جلسے بھول گئے کیا دانیال چودھری صاحب؟ مریم بی بی کی تقریر بھول گئے کیا آپ؟ ہمارے کبھی جلسوں میں ہم نے گالی نہیں دی, جھوٹا نہ جانے کیا کچھ آپ نے کہا ہے. ہمارے نہیں, ہمارے اگر برا بھلا کہا جاتا تھا ٹاک شوز پہ,
تو ہمیں جب واپس ہم آتے ہیں, یہ دانیال یہاں بیٹھا ہوا نا پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ہم اس طرح آ کے ٹی وی پروگرامز پہ نہیں باتیں, ہم پارٹی کی پرمیشن سے بیٹھتے ہیں اور پارٹی کا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کون بیٹھ رہا ہے. تو جب ہم واپس جاتے تھے تو کوئی بری زبان والے کو ڈانٹ پڑتی تھی اور منع کیا جاتا تھا کہ دوبارہ ایسی زبان نہ کی جائے. اور ان کی جماعت میں میرے بہت سے رشتہ دار ہیں, بہت سے کزنز ہیں ان کی جماعتوں میں, جن کو شاباش دی جاتی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, آپ جو آپ کا طریقہ ہے یہ اسی کو برقرار رکھے. یہ آپ اپ برنگنگ کر رہے ہیں, یہ آپ اپنی نوجوان نسل کو سکھا رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں نا, یہ فارن فنڈنگ کے اوپر کیوں چیخیں مارتے تھے؟ یہ چیخیں اس لیے مارتے تھے کہ جو پیسہ ان کو باہر سے آیا اور جو باہر آتا رہا وہ اسی کاموں کے لیے آتا رہا. جو آپ نے گفتگو کی ہے نا کہ اس کی تمام ذمہ داری آپ کی پوری عمران خان کے اوپر, ان کی جماعت کے اوپر ہے. مجھے بتائیں ایئر لائنز کی سنا, آپ بھی یہ گفتگو سن رہی ہیں, آپ کو بھی یہ شکایت ہے, مجھے بھی یہ شکایت ہے. بالکل سوشل میڈیا جس طریقے سے اب ہم فیس کر رہے ہیں, پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے فیس نہیں کیا. جی دانیال صاحب کمپلیٹ کریں, مجھے سنا کی طرف مسعود صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کی چلتی پھرتی ایک ایئر لائنز تھی پی آئی اے, وہ کدھر گئی ہے؟ وہ کس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ آپ کو انٹرنیشنل کہاں نظر آتی ہے؟ کشمیر کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد آپ نے سوائے سرینا چوک میں نمبر لگا دیے, کتنے دن ہو گئے, انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی؟ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے ان کو اتنا ہی آج تقریریں کر رہے ہیں تو 4 سال میں وہ اکانومسٹ کدھر تھے جنہوں نے ملک کی تقدیر بدلی تھی؟ وہ اکانومسٹ کدھر تھے 300 جو ہم ڈھونڈتے رہے کہ جنہوں نے عمران خان نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اکانومسٹ نے, اسد عمر نے, اس نے اس خواب کی تعبیر کرنے والے کو 10 دن میں فارغ کر دیا. اور اس کے بعد اس نے مجھے بتا دیں کہ وہ کدھر گئے, وہ خواب کدھر گئے. وہ چلیں اب مجھے ایک بریک لینے دیں, آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں, بہت ساری باتیں کی ہیں. سنا کے پاس ہی مجھے واپس آنا ہے, صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ایک مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد سوال یہ ہے کہ اتنی ساری برائیاں عمران خان اور عمران خان کی پارٹی میں موجود ہیں, پھر عوام اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں تمام بائی الیکشنز وہ جیت رہا ہے, اور کیوں وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ پھر 9 جگہ سے ایک ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے؟ کیوں وہ بڑے بڑے جلسے کر رہا ہے؟ عوام کیوں اس کے ساتھ موجود ہیں؟ ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. صداقت علی عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صداقت صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کل جب عمران خان صاحب نے تقریر کی, وہ تو مسلسل یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت فوری الیکشن کا اعلان کرے اور عام انتخابات ہو جائیں, صاف و شفاف انتخابات ہو جائیں. آپ کامیاب جلسے کر رہے ہیں, آپ الیکشنز جیت رہے ہیں, عوامی مقبولیت کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں, ثابت کر کے دکھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے پھر 2 مہینے کا وقت لے لیا ہے کہ آپ جلسے کریں گے پورے ملک میں اور اس طرح حکومت پہ دباؤ ڈالیں گے. حالانکہ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسلام آباد کا رخ کرتے اور وہاں جا کر حکومت پہ دباؤ ڈال دیں کہ گھر جائیں. تو آپ بھی اس وقت کہہ تو رہے ہیں کہ الیکشن فوری چاہیے, لیکن الیکشن کی شاید ضرورت فوری نہیں ہے آپ کو. مسعود صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے شو میں بلایا. اچھا, پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے 2 معزز پینلسٹ کو بلایا ہے. دانیال صاحب تو ایک پارٹی کے آدمی ہیں, انہوں نے تو چلو بات کی, میں جواب دوں گا. بچہ صاحب بھی تقریباً مسلم لیگ نون کی ہی بات کر رہی ہیں, تو میں دونوں کی باتوں کا پہلے تھوڑا جواب دے دوں تاکہ پھر میں آپ کو اپنی بات, آپ کے سوال کا جواب دے دوں. پہلے تو جلسے میں سے صداقت, ایک منٹ, ایک بات میں اور کہہ دوں آپ سے, ایک بات اور کہہ دوں کہ دیکھیں جو صحافی ہیں, جو اینالسٹ ہیں, وہ اپنا تجزیہ دیتے ہیں. اگر وہ آپ سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو کسی پارٹی کے ساتھ انہیں نتھی کرنا یہ غیر مناسب ہے. اور ہماری بہن ثنا بچہ صاحبہ نے شروع میں شکوہ بھی کیا کہ آپ کے لوگ جو ٹویٹر پر جس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں صحافیوں کے متعلق, وہ درست نہیں ہے, وہ مناسب نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ کی سوچ سے ہم آہنگ ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو پھر ان کو برا بھلا کہا جائے یا کسی کے ساتھ نتھی کر دیا جائے. مجھے ذرا بات کرنے دیں. دیکھیں, آپ میرے بارے میں رائے رکھنے کا پورا حق رکھتے ہیں, لیکن میں بھی آپ کے بارے میں رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں نا. میری آپ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں نا. جو انہوں نے کامنٹ کیا ہے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب وہی پرانی تقریریں کر رہے ہیں, ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, ماشاءاللہ بہت عقل مند ہیں. میں کل لاکھوں لوگ وہاں لاہور میں کھڑے تھے, میں کل مری جی پی او چوک میں تھا, تقریباً 4 سے 5 ہزار ثنا بچہ صاحبہ 1.5 گھنٹہ وہاں کھڑا رہا اور وہ عمران خان کی باتیں سن رہا تھا. ان کو سمجھ آ رہی تھی, آپ کو آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی, آپ کو پرانی لگ رہی ہے تو آپ کی مرضی ہے. چیک کیجئے گا کہیں آپ کا کوئی زیادہ باعث رویہ تو نہیں ہے کہ آپ کو عمران خان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان کا بچہ عمران خان آدھے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں, لوگ سڑکوں پہ آ کے ان کی بات سنتے ہیں, تو اس طرح کی بات کرنا غیر مناسب ہے. آپ ضرور تجزیہ کار ہیں, آپ تجزیہ کریں, لیکن لگ رہا ہے کہ آپ کا تجزیہ بہت زیادہ ہی یعنی وہ ایک باعث قسم کا تجزیہ ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کی جو
سمجھ میں آ رہا ہے. باقی لوگ سارے بیوقوف ہیں اور پوری قوم جو ہے ان کی اجتماعی جو دانش مندی ہے وہ آپ سے کم ہے. تو بہرحال یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. دوسری آپ نے بات کی کہ عمران خان کیا ہے, اس کا تو سیکنڈ ان کمانڈ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کو عادت ہے, ایک نواز شریف, اس کے بعد شہباز شریف, پھر حمزہ شریف, پھر مریم شریف, پھر آگے جنید, اور آپ جیسوں نے اگلی نسل کی اسی طرح کرنی ہے پیروی. تو عمران خان ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, جب وہ جائے گا تو نئی پارٹی آ جائے گی. اب میرے بھائی دانیال صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جناب بڑی بدتمیزی کیا اور چور ڈاکو کہنا. میرا خیال ہے یہ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب جب صدر تھے تو ان کو کہتے تھے یہ علی بابا 40 چور ہے. میرا خیال ہے چور اور ڈاکو میں کوئی فرق نہیں, ہم دونوں پٹواری ہیں, سب کو پتا ہے چور بھی وہی ہوتا ہے اور ڈاکو بھی وہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لوں گا, تو یہ مجھے اخلاقیات کی سبق سکھا رہے ہیں. میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ آپ نے نصرت بھٹو کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا تھا, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا کیا تھا, آپ نے عمران خان کی جو سابقہ وائف ہیں ان کے ساتھ کیا کیا تھا. تو مہربانی کریں کوئی حقائق پہ بات کریں. اب آپ نے آخری جو بات کی کہ ہمیں جلسہ کرتے ہیں تو جلسے سے کچھ نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے اینکر ہماری طرف ہیں, کیونکہ اینکر انڈیویجول ہیں اور ان کا باعث رویہ ہو سکتا ہے. عوام ہی دیکھی جاتی ہے جمہوریت میں, اور عوام نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ فیصلہ نظر آ رہا ہے سب کو. تو وہ اب آپ کا سوال کہ فٹافٹ ان کو گرا دیں, ظاہر ایک اسٹریٹجی ہے. ہم نے ایک بہت بڑا کامیاب ترین جلسہ لاہور میں کیا اور اس جلسے کو پورے پاکستان اور پوری دنیا میں لوگوں نے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا اس بیانیے کو سپورٹ کیا. اب ہمارا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, ہم ان کو پبلک میں ایکسپوز بھی کریں گے اور ان کو مجبور کر دیں گے کہ یہ الیکشن کرائیں. چاہے جتنے یہ اپنے ساتھ جرنلسٹ ملا لیں, جتنے ٹی وی چینل ملا لیں, جتنی ہماری آوازیں بند کر دیں. میں تو ایکسپیکٹ کر رہا, ثنا بچا کہیں گی کہ جو کچھ مسلم لیگ نون نے کیا اس حکومت نے, عورتوں پہ شیلنگ کی, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, سیاسی کارکنوں پہ پرچے کرائے, میڈیا پہ پابندیاں لگائیں, اور ایک عام جب کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے تو اس کے آگے کنٹینر لگائے اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم و ستم کیا. اور فخر سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جہاں میں نے 600 فائر کرنا تھا 650 کیا. ہماری خواتین بزرگ عورتوں کو انہوں نے بالوں سے پکڑا, ڈاکٹر یاسمین جیسی سابقہ منسٹر کو گھسیٹ کے. چلیں میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں یہ سب ہم نے دیکھی, لیکن آپ کا جو ماننا ہے, یعنی جو بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے, جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ آپ کا مخالف ہے. اگر لازمی ہے کہ آپ کی سوچ کے ساتھ ہر بندہ اپنے تار ملا لے, اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی سوچ ہو نہیں سکتی. اور میرے خیال میں آپ نے سبھی کو ایک لاٹھی سے رگیت دیا ہے کہ جو بھی جرنلسٹ ہے, جو بھی تجزیہ کار ہے, وہ ایک ہی جیسا ہے. ثنا بچا صاحب آپ کیا اس پر رسپونڈ کریں گی؟ بہت سارے بیچارے جیلیں بھی دیکھ رہے ہیں, بہت ساروں کو جیلیں بھی ہو رہی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا جو نہیں ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کا دشمن ہے آپ کے نزدیک. بچا صاحبہ آپ اگر نون لیگ کو باقاعدہ جوائن کر لیں, اگر آپ کو بہت زیادہ عمران خان کا بیانیہ پسند نہیں ہے, آپ کو بہت زیادہ غیر مناسب بات ہے. صداقت بھائی, ثنا بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہیں اور بہت بیلنس بات کرتی ہے, ان کی اپنی رائے. بہرحال ثنا آپ کیا رسپونڈ کریں؟ میرا جواب دینے تو بنتا ہے نا ان کی بات کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوڑ دیں پولیٹیکل پارٹیز کو. آپ کم از کم 2 باتیں ان کی بھی تو کریں نا, رانا ثناء اللہ کو بھی کنڈیم کریں. آپ تو لگ رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا بڑی جمہوریت کی خدمت کی ہے رانا ثناء اللہ. ثنا آپ اس پر رسپونڈ کیجئے پلیز. اگر آپ ان کو خاموش رہنے کی تلقین کریں گے تو میں بولوں گی نا مسعود, میں 3 لوگوں کے ساتھ تو نہیں, میں اپنی باری وہ خاموش ہے, بلکہ یہی بات ہے. خاموش ہو جائیں صداقت بھائی. اب آپ نے کہہ لی بات, اب ذرا ثنا سے بات کرنے دیں پلیز. اب تحمل سے اگر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی. تو جی میں نے کہا ایک تو یہ کہ بہت شکریہ آپ کے مشورے کا, میں سیاسی جماعت جوائن کر لوں, لیکن اگر میں سیاسی جماعت جوائن کرنا چاہوں گی تو نون لیگ میری پریفرنس نہیں ہوگی. پہلے تو یہ بات کلیئر ہوگی. دوسری بات یہ کہ میرا بائس رویہ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ میں عمران خان صاحب کو نارسسسٹ سمجھتی ہوں, یا مجھے لگتا ہے کہ ان میں واقعی کوئی شعور نہیں ہے, یا وہ یو ٹرن لیتے ہیں اپنے بنیادی باتوں پہ. میں کہتی ہوں, میں کہتی رہوں گی, لیکن مجھے ایک فلپ سائڈ پہ صداقت عباسی صاحب اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ صداقت عباسی صاحب کو اتنا یقین ہے اپنی پارٹی پر اور اپنی کامیابی پر اور اپنی عوام پر, تو کیوں 8-10 صحافیوں کو رگڑا لگواتے ہیں روز, کیوں کسی کو کسی کی بیوی بناتے ہیں, کیوں کسی کو کسی کی گالی دلواتے ہیں, کیوں کسی کو غدار کہتے ہیں, کیوں پڑے ہوئے آپ لوگوں کے پیچھے؟ آپ کو کیا مصیبت ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس تو سب از گوئنگ یور وے. آپ 8-10 لوگ آپ سے اگری نہیں کرتے, ان کو چھوڑ دیں, وہ بولتے بولتے تھک جائیں گے. آپ ان کو اٹیک کرنے کے لیے سب سے پہلے کیوں آتے ہیں؟ آپ کا مسئلہ یہ
یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ حقیقت کوئی بیان کرتے. آپ ابھی عمران خان صاحب کے سوال میں رانا ثناء اللہ کو کیسے کرٹیسائز کر لوں؟ اگر میں عمران خان صاحب کی مجھ سے سوال کیا گیا تو میں عمران خان صاحب پر ہی جواب دوں گی نا. اگر کل کے جلسے پر سوال کیا ہے تو میں جلسے پر ہی جواب دوں گی. میں رانا ثناء اللہ صاحب کی کرٹیسزم کیوں لے آؤں؟ اور رانا صاحب کو اگر میں کرٹیسائز کروں گی یا کسی بھی بات پہ کروں گی تو بنیادی ہوگی. اور معذرت کے ساتھ صداقت عباسی صاحب, what you see is what you believe and what you believe is what you understand and what you understand is what you support. تو آپ تو بنیادی طور پر ہمیں جھوٹ دکھاتے ہیں, آپ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. آپ ایک جھوٹی جماعت ہے. آپ کا نہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی بیانیہ ہے, نہ آپ کو کچھ پتا ہے. آپ اداروں کو برا کہتے ہیں لیکن اداروں میں فرد کے ساتھ بڑے کلوز ہیں. آپ پوری حکومت کو, یہاں پر پوری امریکہ کی حکومت کو آپ کہتے ہیں کتنے برے ہیں اور ہمیں وہ نوکر سمجھتے ہیں اور ہم ان کے آگے جھکتے ہیں. آپ تو بالکل امریکہ بن رہے ہیں. یو آر either with us or against us. تو معذرت کے ساتھ صداقت عباسی صاحب, میں اب آپ کو کہہ رہی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ میں بائس نہیں ہوں, آپ بائسڈ ہیں. آپ سلیم صافی کے خلاف بائسڈ ہیں, آپ میرے خلاف بائسڈ ہیں, آپ غریدہ فاروقی کے خلاف بائسڈ ہیں, آپ اسما شرازی کے خلاف بائسڈ ہیں. سنا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس لیے معذرت کے ساتھ ایک ہی چینل میں نہیں میں مجھ پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل آگے. سنا مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس بریک کے بعد یہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک مختصر سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. دانیال چودھری صاحب, آپ نے صداقت علی عباسی صاحب کی گفتگو سنی. بریک سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کوئی بھی آفر کریں آپ قابل قبول ہیں ہی نہیں, آپ کو جانا ہوگا. جی دانیال صاحب. دیکھیں, میں خالی ایک چیز کہوں گا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنے بیانیے کے خود خلاف ہے. انہوں نے بات کی امریکہ کے خلاف اور امریکی اکانومسٹ ہائر کر دیے. انہوں نے بات کی معیشت کی, لیکن صداقت عباسی صاحب نے اور تو بڑی باتوں کے جواب دیا ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکے, قاصر رہے کہ ان کے پاس کیا پلان ہے جو 4 سال میں نہیں کر سکے, جو 8 سال میں نہیں کر سکے کے پی کے میں, جو انہوں نے اسلام آباد کا ایک فلائی اوور نہیں پورا کر سکے, جو میٹرو تیار, اسٹیشنز تیار, اس کو اناگریٹ نہیں کر سکے, جو جھوٹے وعدے جو پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنانی تھی وہ کام نہیں کر سکے. مجھے بتائیں ان کے پاس کیا پلان کیا ہے. یہ اپنے مجھے بات کہیں کرپشن کی باتیں کرتے ہیں اور کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن کرپشن پرائس انڈیکس کے مطابق یہ اور تمام حکومتوں سے زیادہ کرپٹ رہے ہیں. دانیال بھائی کیونکہ وقت ختم ہو جائے گا, آپ نے سوال جو کیا ہے نا کہ ان کے پاس پلان کیا ہے, ان کو کہتا ہے 30 سیکنڈز ہوں گے, میں صداقت بھائی سے پوچھ لوں. انہوں نے ابھی ثنا بچہ کا میں بتاتا ہوں, آئی نو ہم ثنا بچہ کو بہت پرانا جانتے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے ہمیں اتنا کرٹیسائز کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن کیونکہ انہوں نے ان کو پی آئی کو کرٹیسائز کیا. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. دانیال چودھری صاحب بہت معذرت, یہاں پہ گفتگو کو روکنا پڑے گا. صداقت علی عباسی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ثنا بچہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جہاں تک ثنا بچہ نے گفتگو کی, میں برملا یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اپنی آزادی کی حفاظت ہم سب خود کریں گے, چاہے کتنی گالیاں پڑتی ہوں ہمیں, نون لیگ کے دوست ناراض ہوں, پیپلز پارٹی کے دوست ناراض ہوں, پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوں, مجھ سے بھی ناراض ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.